जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास राव आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो ये दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आज की बड़ी स्टोरी है मेरा ख्याल है वो बनती है, कैबिनेट की मीटिंग थी आज की। जो डेट है 10 जून है, कल यहाँ पे 9 जून को एक बड़ी लंबी चौड़ी मेरा ख्याल है एक लेंथ थी, आप कह सकते हैं मैराथन किस्म की उनकी उनकी कैबिनेट का इजलास हुआ है कि 5-6 घंटे तक चला है। और जो मेजर पॉइंट्स था, जो पाकिस्तान में इस वक्त ऑयल का क्राइसिस है और लोगों को यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, उस पर बड़ी बातचीत है। कुछ तो आपने डिटेल्स आपने सुन ली होगी, लेकिन मैं आपको हर्ष माउथ आपके साथ बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ हैं जो अब तक सामने नहीं है, वो शेयर करेंगे। और प्लस मेरे पास कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कुछ आपको पता है हम बगैर उसके अथेंटिक और एक आप उनका डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन के बगैर बात नहीं करते। दो चार मैंने आज आपके साथ चीज़ें उसमें डिस्कशन करने, इन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में बताएंगे कि कल जो कैबिनेट ढूंढने की कोशिश करती रही है कि इस पूरे स्कैंडल का या इस पूरे इसका क्राइसिस का एक और स्कैंडल कह लें, एक और क्राइसिस कह लें कि तेल फिर गायब हो गया और हुकूमत को पता ही नहीं चला और कहीं से ऊपर से खलाई मखलूक का ये सारा पेट्रोल पी गई है। ऐसे नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड हैं। और मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि हमारी कैबिनेट के मेंबरान जो है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पेपर्स ये नहीं पढ़ते। अपनी समरी पढ़ते होंगे, ये मैंने पहले भी आपको कहा था, अपनी समरी ज़रूर पढ़ते होंगे कि हमने कैसे अपना बंदा रखवाना है, हमने कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपने बंदे रखवाने हैं, कैसे हमने किसको अप्लाइज करना है, कहाँ पे एडॉक अपॉइंटमेंट्स करवानी है, हमने किसी को फुल फ्लैज चेयरमैन नहीं बनने देना। वो सब में ये माशाल्लाह बड़े तेज़ हैं, सारे के सारे वजीर हो सकते 2-4 ये काम ना करते हों। अदरवाइज अपनी समरी के अलावा ये हमारे ग्लैडिएटर्स कुछ नहीं पढ़ते। मैं आपसे शेयर करूंगा चीज़ें कि 10-15 दिन पहले से ये चीज़ें आ रही थी कि ये आ रहा है, ये इसमें ये चीज़ें प्लेस की गई थी कैबिनेट के सामने कि आपके सामने एक वर्स्ट किस्म का यहाँ पे आपका ऑयल क्राइसिस आ रहा है और मजाल है किसी ने वो पढ़ा। मैं आपके साथ पेपर शेयर करूंगा, डेटें दूंगा, आपको बताऊंगा। मैं इसमें मैं आता हूँ कि जनाब कि पूरी कैबिनेट कल जो और अच्छे खासे नाराज़ हुए सारे कैबिनेट के मेंबर्स, एवरी वन। उन्हें तो एक मौका चाहिए था ब्लास्ट करने का, उन्होंने किया है। लेकिन सवाल ये है, जब ये पेपर डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश हुए थे, आपने पढ़े थे और पढ़ने के बाद जो कल आपने गुस्सा किया है, जो ठीक किया है, क्या उस वक्त आपने आकर उनको नहीं बताया, कुछ लोग उनसे सवालों जवाब नहीं किए कि जनाब ये बताएं, ये मिनट्स में आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों ने आके इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए क्या कुछ किया? किसी ने सवाल नहीं किए। जब पूरे मुल्क में सामने आया है, मीडिया ने उठाया, फिर सबको याद आ गया कि आप बताएं क्या किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल आपको पता सलीम बाजवा साहब जो हैं वो इस वक्त ये उनके एडवाइज़र हैं, स्पेशल असिस्टेंट ऑन मीडिया के। उन्होंने कल इमरान खान साहब को बड़ी अहम उन्होंने तजावीज़ दी हैं इसी को, ये मतलब कि जब मीटिंग हो रही थी तो कुछ उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रांग मैसेजेस भेजने चाहिए बहर, ताकि लोगों तक जाने चाहिए। वो क्या स्ट्रांग मैसेजेस थे जो उन्होंने इमरान खान साहब को प्रपोज किए और इमरान खान साहब ने उनको आके इग्नोर किया है या उनको ज़्यादा उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, और वो मैसेजेस मीटिंग के बाद नहीं भेजे गए मीडिया को या पाकिस्तानी अवाम को। मैं इस पर भी आपके साथ बात करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको कल का एक ये बता दूँ, अगर यहाँ से कहें इस पर कि जब ये मीटिंग का वहाँ पर शुरू हुई है तो सबसे ज़्यादा मिनिस्टर ने उस पर जो गुस्सा किया है, जो कल उनका बनता भी था डेफिनेटली तौर पर, वो उन्होंने किया उमर अयूब पे और ये नदीम बाबर पे कि दोनों पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर को उसको यूज़ करते हैं। अच्छी खासी वहाँ पे हीटेड और तलख कलामी की हद तक वहाँ पे उनका आपस में एक्सचेंज हुए हैं। एक तो भरे बैठे हैं जितने फेडरल मिनिस्टर हैं, जो PTI का हार्ड कोर एक ग्रुप है, आपको बार बार मैं बताता रहता हूँ, वो भरे बैठे हैं। वो समझते हैं ये बैगेज है जो हम उठा रहे हैं, ये जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ये तमाम बेनिफिशरीज हैं, इनकी अपनी ही मिलें हैं, इनके अपने ही यहाँ पे कारखाने हैं, इनकी अपनी IPPs हैं, बिजली घर हैं, इनका सारा कुछ है, माल ये बना रहे हैं, पैसे ये बना रहे हैं, और इन पे स्कैंडल्स भी आ रहे हैं और बैशिंग हमारी हो रही है, गालियाँ हमें पड़ रही हैं, मीडिया पे तनकीद हमारी हो रही है, और TV चैनल्स पे हमें जाके उसके नदीम बाबर टाइप या आप कह रहे हैं अब्दुल रज़ाक टाइप जो सबसे बड़े बिलियनरी हैं और बेनिफिशरीज हैं, इनका बैगेज हमें उठाना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। अब वो सारे के सारे दो ग्रुप्स बन चुके हैं वहाँ पे, एक इनके टेक्नोक्रेट्स का है, एक अलहदा जो PTI के फेडरल मिनिस्टर इलेक्टेड हैं। सो कल का जो दिन था उनके लिए बड़ा मौका था, ये PTI के फेडरल मिनिस्टर जो हैं, कि वो इन पे आके चढ़ाई करें कि आप जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आप माशाल्लाह समझदार। टेक्नोक्रेट का क्या मतलब है कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपने दुनिया भर के यहाँ पे आपके पास नॉलेज है, आप यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, आपने डिग्रीज ली हैं, और हर बंदे को आप कहते हैं आपको क्या पता, आपको तो नॉलेज नहीं है टेक्निकल चीज़ों का। हमें पता है मुल्क कैसे चलते हैं, इकॉनमी कैसे चलती है, बिजली घरों को कैसे चलाना है, आपने पेट्रोल किया, आपने प्राइसिंग को, स्टोरेज को, इंपोर्ट को कैसे मैनेज किया, हम बताएंगे। और टेक्नोक्रेट ज़रूरी भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, लेकिन तो कल यहीं पे ये जब क्राइसिस ऊपर उभरा तो उस पर शामुद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया नदीम बाबर साहब को। उन्होंने कहा जनाब आप बताएं अलामा साहब, ये अलामा नदीम बाबर साहब,
آپ جو ٹیکنوکریٹ ہیں، ہم نے ٹیکنوکریٹ یہاں پہ کس کام کے لیے رکھے ہوئے کیبنٹ میں؟ اور اس وقت اللہ ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے ایڈوائزر ٹیکنوکریٹ سے ملا کے 20 کے قریب لوگ ہیں جو تقریباً 20 کے فیڈرل منسٹر نہیں بنتے جتنے وہ بن کے بیٹھ گئے. کیونکہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے یہ بتانا تھا یہ کرائسس آ رہا ہے نہیں یار، آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں. وہ اس پہ بولے ہیں، اس پہ مراد سعید بولے ہیں، پرویز کھٹک بولے ہیں، بابر امان بولے ہیں، ندیم افضل چند صاحب بولے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ ہیں اس پہ اگین غلام سرور خان صاحب کیونکہ خود پیٹرولیم میں رہے ہیں وہ رہے ہیں، اسد عمر بولے ہیں، اور اس میں حفیظ شیخ صاحب بھی بولے ہیں. حفیظ شیخ صاحب یہ خیر اس پہ ان کی آپس میں ہوئی اس پہ ایشو پہ، اس پہ آپ کہہ سکتے اسٹیل مل کے حوالے سے اس پہ پرابلم ہو. اور اسٹیل مل کا میں بتاتا جاؤں کہ اس پہ اسد عمر صاحب بڑا دبنگ بولے ہیں، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ خبریں باہر نکلنی چاہیے کہ میں نے اسٹیل ملز کے ان کے ورکرز کے لیے کتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے کیبنٹ کی میٹنگ میں، اور کتنا میں وہاں پہ بولا ہوں. ان کی ایفرٹس ہی سو وہاں پہ پوائنٹ ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی آخر انہی کے ساتھ ہی مل گئے کہ اسٹیل ملز کا اب کچھ نہیں ہو سکتا. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں تو اس پہ جو ان کے وزیر تھے انہوں نے کہا جناب کہ یہ بحث مباحثہ جب ہوا تو آ کے کچھ وزیروں نے کہا جناب کہ بحث ہم نے بڑی کر دی، بیشنگ بڑی ہوگی، بات چیت ہوگی عمر ایوب صاحب کی جیسے، اور یہ ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ کوئی فیصلے کر کے اٹھنا چاہیے، ہمیں یہاں پہ ذمہ داری فکس کرنی چاہیے کچھ لوگوں پہ کہ لوگوں کو یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا شاید خاقان عباسی صاحب کے دور میں جب وہ آ کے پیٹرولیم منسٹر تھے ان کے دور میں اسی طرح کا ہوا تھا، یہاں پہ ایک اس پہ کرائسس آیا تھا، اور شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا یہ بھکاری جو بیگرز ہیں نا انہوں نے یہ بحران پیدا کیا پیٹرول کا. ریزن کہ آتے ہیں بوتلوں میں، خالی بوتلوں میں، پلاسٹک بوتلوں میں، صبح صبح جاتے ہیں لائنوں میں لا کے یہ پیٹرول پمپوں سے آ کے اس میں بھروا کے لے جاتے ہیں بوتلوں میں، اور پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بلیک میں یہ بیچتے ہیں. انہوں نے تو ڈالا تھا بیگرز پہ. اب ان کے سامنے مسئلہ تھا کیبنٹ کے سامنے یہ کس پہ ڈالیں، تو فوری طور پر ہوا کہ جناب یہ عمر ایوب صاحب ہیں یا ندیم بابر صاحب ان کی وزارت اپنی جگہ پہ، تو ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کی. جی آگرہ کا قصور ہے، آگرہ والوں نے کہا نا کہ جناب یہ پیٹرولیم منسٹری کا قصور ہے، پیٹرولیم نے کہا یہ فنانس والوں کا ہے، انہوں نے کہا جناب ای سی سی والوں کا. سو وہاں پہ کھچڑی پا گئی. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہ آپ ادھر ادھر بلیم شفٹ کرتے رہتے، بیوروکریسی اس کام میں تو ہے. اب ان کے پاس بڑا موقع تھا منسٹرز کے پاس، فیڈرل منسٹر کیبنٹ کے پاس، کہ بیوروکریسی ہاتھ میں آ گئی. کام تو ان کے بیوروکریسی کے کرنے ہیں کہ نا کہ آپ نے دیکھنا اسٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے، اسٹور اب آپ کے پاس یہاں پہ کتنے دنوں کا ایل بچا ہوا ہے، آرڈرز آپ نے کب دیے، ویسلز کتنی آ رہی ہیں، کہاں پہ آپ نے کرنا ہے، پریس وغیرہ کام تو ان کے تھے. تو فوری طور پر فیصلہ ہوا کہ جناب ان کو بلایا جائے، سیکریٹری پیٹرولیم کو فوراً بلایا جائے، اور یہ آگرہ چیئرمین کو بلایا جائے کہ آپ آئیں اور ہمارے سوالات کے جواب یہاں پہ فیس کریں. خیر جب وہ آئے انہوں نے پھر بلیم گیم انہوں نے شروع کر دی کہ نہیں اس کا قصور ہے، ہم نے فلاں کو بتایا اس کو بتایا. تو اس پہ یہاں پہ ایک اس میں بڑی چیز نکل رہی ہے اور جو نام سامنے نہیں آ رہا جن پہ میرا خیال ہے بلیم جانا چاہیے. اب یہ انٹرنل فائٹ ہے، اب یہ باقاعدہ اس پہ اسد عمر اور یہ ندیم بابر صاحب جو ہیں ان کو اس کے جوابات دینے چاہیے. اور سب سے بڑا جواب جو بنتا ہے وہ بنتا ہے جناب یہ حفیظ شیخ صاحب سے. اب آپ کے لیے بڑی نئی چیز ہوگی کہ اس پورے کرائسس میں سے حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا وہ امرج کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں اس کرائسس کے، اور وہ اپنی گردن نہیں بچا سکتے. آگرہ کی اپنی جگہ فیلنگ ہیں، پیٹرولیم منسٹری ان پہ اپنی جگہ پہ جائیں گے، لیکن میرے پاس جو کچھ اس پہ ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ 28 اس کو مئی کو 2020 جو ابھی گزرا ہے، اور انہوں نے ایک سمری بھیجی گئی ان کو پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے بھیجی گئی جس کا عنوان تھا اس کا کیپشن تھا وہ تھا پرائسنگ آف پیٹرولیم پروڈکٹس. اس میں انہوں نے باقاعدہ کلیئرلی طور پر بتایا تھا 28 مئی، یہ ذرا ذہن میں رکھے گا، آج ہم 10 جون میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ہفتہ پہلے یہ بتایا تھا یا 8-10 دن پہلے کہ حضور ایک بہت بڑا آپ کے لیے ایل کا کرائسس آ رہا ہے. پیٹرولیم منسٹری نے لکھ کے بھیجا ان کو جیسے میں ای سی سی کو جس کو چیئر کرتے ہیں یہ جناب یہ جو ہو گئے ہمارے حفیظ شیخ صاحب، کہ ایک بہت بڑا یہاں پہ آ رہا ہے اور آپ کو پرائسنگ فارمولہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو 15 دن آپ اس کو مہینے کی بجائے 15 دن تک لے جائیں تاکہ اس وقت جو آپ کی ایئر مارکیٹنگ کمپنیز ہیں اور جو ریفائنریز ہیں ان کو کچھ اپنی انوینٹری میں لاسز ہو رہے ہیں، وہ لاسز کور کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پرائسنگ جو اس وقت ہم نے فارمولہ بنایا ہوا ہے ہمیں تھوڑا سا ان کو گیپ دینا پڑے گا، ہمیں تھوڑی سی ان کو کنسیشن دینی پڑے گی. لاسز بڑھ گئے تو وہ آ کے ایل امپورٹ نہیں کریں گے اور پرابلم ہوگا، روک لیں گے سپلائز وغیرہ کو. یہ باقاعدہ یہ 28 مئی کی سمری میں یہ انہوں نے لکھ کے بھیجے، یہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں. اور اس میں مزے کی بات ہے جو کل فیڈرل منسٹر بہت بول رہے تھے، اس میں 10-15 فیڈرل منسٹر اس کے ممبر ہیں اس کمیٹی میں، ان کے سامنے یہ کرائسس آیا تھا پورے کا پورا، یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے، یہ میرے سامنے پیپرز ہیں سارے، اس میں کیا ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ منسٹر موجود تھے، ان کی موجودگی میں باقاعدہ ان کو بریف کیا گیا، بتایا گیا، بحث ہوئی کہ اگر آپ نے پرائسنگ والی چیزیں آپ نے فارمولہ چینج نہ کیا تو آئل کمپنیز اور آپ کی جو آئل یہ کمپنیز جو ہیں پلس ریفائنریز
یہ امپورٹ کرنا بھی اس کو کم کر سکتی ہیں, یہ اپنے اسٹاک بھی ان کو ریلیز نہیں کریں گی, اور بہت بڑا کرائسس آئے گا. تو منسٹر کیا کر رہے تھے اس وقت, یہ کیوں نہیں انہوں نے کہا؟ انہوں نے کیا کام کیا, حفیظ شیخ صاحب نے, ان کے وزیروں نے جو سارے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کیا ہے. میں بلکہ ان کی سٹوری دیکھ رہا تھا, مشتاق گھمن صاحب بڑے اچھے رپورٹر ہیں, بزنس ریکارڈر کے ون آف مائی فیورٹس, انہوں نے اس پہ سٹوری کی ہوئی ہے. یہ پہلے سے چیزیں آ رہی تھیں کہ جناب کہ آپ کے ہاں ایک آئل کرائسس آ رہا ہے, یہ مئی میں باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں. تو یہ وزیر جو اس میں آ کے ECC میں بیٹھے تھے, یہ جو جناب وہاں پہ فیصلے میں شامل تھے, انہوں نے اٹھا کے پھینک دی. جب انہوں نے اٹھا کے پھینک دی وہ اس کی سمری جو تھی, اور ECC نے نہیں مانی ان کی باتیں, تو اس کے بعد انہوں نے وہی کام کیا جو پیٹرولیم منسٹری نے لکھا تھا. اب اس کے بعد پیٹرولیم منسٹری نے کیا کرنے چاہیے تھے, کیا سٹیپس لینے تھے, انہوں نے آگرہ کے ذریعے ان کو ریگولیٹ کرنا تھا, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو, ریفائنریز. اتنی جرات ان میں نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کہ ان پہ ہاتھ ڈال. آپ IPPs پہ آپ اس کو ندیم بابر اور عبدالرزاق داؤد آپ سے نہیں سنبھالے گا, جنہوں نے IPPs بجلی گھروں میں آپ کے اربوں روپے کھا پی گئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں آئل مارکیٹنگ یا آپ کی آئل ریفائنریز ان سے سنبھالی جاتی ہیں. سو سب نے وہ کہتے ہیں کبوتر کی طرح اپنی انہوں نے گردن جو ہے نا انہوں نے دے دی مٹی میں یا اس میں ریت میں, کہ جناب کہ ہم بلی کو نہیں دیکھ رہے. سو سارے وزیر جو بیٹھے جو ECC میں بیٹھے ہوئے تھے سر, ان کے نام میں اگر آپ کہیں گے تو ایک ایک گن کے بتاؤں گا, یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں جو ECC میں موجود تھے. وہاں سمری آئی اور انہوں نے اس سمری کو سیریس نہیں لیا, اور کل وہ وہاں پہ سب سے زیادہ بول رہے تھے. اب کیونکہ اچھا یہ مزے کی بات ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک تو ECC کے جو منٹس ہیں, پیپرز ہیں, یہ بعد میں وہاں پہ ECC اس میں جاتے ہیں, کیبنٹ کے سامنے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بھی نہیں پڑھے, یا خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری صاحب نہیں پڑھتے, یا کوئی اسپیشل اسسٹنٹ کی فوج انہوں نے رکھی ہے وہ نہیں پڑھتے. یہ کس نے پڑھنے ہوتے ہیں پیپر, کہ ECC کے پیپرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں, وہاں ڈسکشنز ہوئی ہیں, وہاں پہ بڑے آپ کے سامنے ٹیکنیکل, فائنانشیل, آپ کے دیگر جو آپ کے ایشوز ہیں پورے کارپوریٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ یا حکومت کے سیکٹر سے ریلیٹڈ, سارے تو وہاں پہ آتے ہیں. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو نہیں پڑھتے, ان کے وزیر نہیں پڑھتے, یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں, اور دلچسپی یا ان کا اٹینشن سپین ہے 2-4 منٹ سے زیادہ نہیں ہے, تو پھر تو کرائسس کی پوری کیبنٹ انوالو ہے اس میں, پوری کی پوری حکومت انوالو ہے. آپ کو تو 28 مئی کو بتایا جا رہا ہے کہ کرائسس آ رہا ہے, اب 12 دن بعد کل پوچھ رہے تھے کرائسس کیسے آیا ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. سو یہ ہو یہ رہا ہے کہ اس حکومت کے خود لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو سیریس نہیں لیتے, وہ ارپٹ کرتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب کہ ہمارے آ کے ہاتھ سے چیزیں نکلے. یہ خود سکینڈل بنا رہے ہیں. جب 28 کو آپ کو پتہ تھا کہ چیزیں ہو چکی ہیں, آپ اس کو اسی وقت اگر اس پہ رائٹ فیصلہ کرتے تو آج آپ کو اتنی بڑی بیشنگ نہ ہو رہی ہوتی, اتنی بڑی تنقید آپ پہ نہ ہو رہی ہوتی. سو کال کا سارا دن اسی چیز پہ لگایا انہوں نے کہ جناب کہ یہ جو ہے نا انہوں نے ٹیکنوکریٹس پہ. اب کوئی وزیر یہ پوچھنے کو تیار نہیں تھا کہ ECC میں انہوں نے کیا یہ ہوئی. اس پہ جو عاصم باجوہ صاحب والی سائڈ پہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے, عاصم باجوہ صاححب کی یہ ہے کہ وہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ کیبنٹ کی پروسیڈنگ میں حصہ لینا شروع ہو گئے, بات کرتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا میڈیا کو ہینڈل کرنے کا, مینیج کرنے کا بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے ان کا ایز اے اس کے DGI اس کے ISPR کے طور پر, اور وہ بڑا ان کا رویہ بہت اچھا تھا. اگر ہم یہ بعد میں جتنے بھی آئے ہیں DG اس کے ISPR وغیرہ ہیں, اگر دیکھا جائے تو جو ان کا تھا یہ جنرل باجوہ صاحب کا میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ تھی وہ بہت بہتر تھی, اور کبھی لوگوں کو اس طرح ان سے یہ شکایت نہیں ہوئی تھی جو بعد میں آنے والے لوگوں سے کچھ یہ میڈیا کو بڑی سخت اس پہ شکایتیں تھیں. ان کی ہینڈلنگ بہتر ہی ہے, تو اس لیے میڈیا میں ان کے رسپیکٹ بھی ہے. اب وہ بولنا شروع ہو گئے. کل انہوں نے بڑی اہم بات کی, جب میٹنگ میں چیزیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کیبنٹ میں پرپوز کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب آج ہمیں کچھ اس کیبنٹ کے اجلاس سے کچھ اسٹرانگ میسیجز عوام کو جانے چاہیے. ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا اگر ہم کر رہے ہیں, اتنی میٹنگ لمبی چل رہی ہے, اتنی بڑی باتیں ہو گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں, ہمیں رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے. جیسے مراد سعید کہہ رہے تھے کہ جی کسی نہ کسی کی رسپانسبلٹی انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ اس اجلاس میں کہ فکس ہونی چاہیے کہ سارا یہ ڈبیکل کس نے کیا. ویسے مراد سعید صاحب بھی اس کے ECC کے ممبر ہیں, انہیں بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ 28 مئی کو جناب یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکشن ہوئی تھیں, آپ ممبر ہیں, یو مائٹ ہیو بین دیئر, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کرائسس آ رہا ہے. بہرحال وہ ہو گیا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب کہ انہوں نے کہا کہ آج یہاں سے ہمیں کوئی میسیج بھیجنے چاہیے. میسیج کیا تھے کہ رسپانسبلٹی ہم فکس کریں, اور فکس کرنے کے ساتھ لوگوں کو ہم ان کو یہاں سے ڈسمس کریں, مطلب یہی تھا نا. اور یہاں پہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیبنٹ نے کوئی بڑے اسٹرانگ ایکشن لیے ہیں, لیکن ان کی یہ تجویز جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں مانی گئی کیبنٹ میں. اس کی مجھے یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں مین جو اس میں بندہ پھانس رہا ہے نا, میں پھر کہوں گا 2 بندے پھانس رہے ہیں, 2-3 ہیں. اس میں آگرہ کا ہے, پیٹرولیم منسٹری تو خیر کہہ سکتی ہے کہ ہم نے سمری بھیجی, ہمارے نہیں مانیں گے. ندیم بابر صاحب ہیں, ان پہ بحثیں ہوئی ہے, وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. عمر ایوب صاحب اس کو ہینڈل کرتے ہیں, لیکن حفیظ شیخ صاحب نے سمری نہیں مانی. تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے پریسنگ میکنزم کو نہیں تسلیم کیا جس کی وجہ سے کرائسس آیا, آپ کو تو بتایا گیا تھا. دوسری جو اس میں کہ مین بنتی تھی وہ آپ کی اس میں کہ آپ نے وہ ندیم بابر صاحب. اب عمران خان صاحب ندیم بابر صاحب کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. جب IPPs کا مسئلہ آیا تھا انہوں نے اس وقت بھی ان کو آگے ڈیفینڈ کیا تھا, عبدالرزاق داؤد کو کیا تھا. عمران خان صاحب کا زیادہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ اپنے ان پہ ہے, یہ جو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں
یہ جو ہیں ان کے ٹیکنیکل یا ان کے ٹیکنوکریٹ دوست ہیں، وہ ندیم بابر اور ان کے ساتھ عبدالرزاق داؤد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے اور نہ وہ کریں گے، لہٰذا انہوں نے کل کو اس طرح کا اسٹرانگ میسج نہیں بھیجا ہے، کمیٹی بنا دی گئی، اور کمیٹی بھی انہی لوگوں کو ہے جن کے بارے میں شک ہے یا ان پہ الزام آ رہا ہے کہ یہ کرائسس کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال یہ ہے آپ کی سٹوری کہ یہ حکومت جو ہے نا ہر دفعہ خود نہ خود اپنا ہی کوئی اپنا سکینڈل بنا لیتی ہے کہ پہلے سے پتہ بھی ہوتا ہے کہ کرائسس آ رہا ہے، اس کے باوجود جیسے ہم نے شوگر کا دیکھا، ادویات کا دیکھا، ویٹ کا دیکھا، آئی پی پیز کا دیکھا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ حکومت جو ہے اپنے ہی سکینڈل بنانے میں بڑی خود مختار ہے۔